अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कुन फ़यकून कह कर के इसको तख्लीक में लेकर आए, और उसके बाद हमारे जो पहले फ़ादर हैं और वालिद और वालदा हैं या वालिदैन हैं, उनको उस दुनिया में भेजा। उसके बाद दुनिया की आबादी आहिस्ता आहिस्ता तक़रीबन 10 से 15 साल हज़ार साल के अंदर जो है वो आज जो है 7 बिलियन या 700 मिलियन तक जो है वो पहुंच चुकी है। उसके बाद जो है अगर आज हम कंपैरिजन करने जाएं कि दोनों में यानी कनाडा और अमेरिका में क्या फ़र्क है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को कौम की बुनियाद पर जो है पूरी दुनिया में फैला दिया है। इसीलिए ये फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी कौम कौन से मुल्क को किस सरज़मीन से ताल्लुक़ रखती है। वो सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हम सब रूहानी बहन भाई हैं पूरी दुनिया में। लेकिन दिस इज़ ट्रू कि देयर आर डिफरेंसेस। इसीलिए अल्लाह ताला ने कौम की बुनियाद पर पूरी दुनिया में जो है इंसानों को मुख्तलिफ़ जगह पर पैदा किया है। तो आज हम देखते हैं कि अमेरिका और कनाडा में जो ख़ास जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे, जबकि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की कौम मौजूद है। वो तमाम की तमाम दुनिया में बसती है, वो सारी की सारी पूरी दुनिया में नज़र आती हैं। उसके बाद इंसानों को एक दूसरे से आगाही की, किस तरह से अल्लाह ताला ने इंसान के पास जो है वो इल्म अता फ़रमाया। उस इल्म से उसने चीज़ों को ईजाद किया, पूरी दुनिया में वो घूमता फिरता है। तो चलिए जनाब उस डिफरेंस के बारे में हम शुरू करते हैं। तो कनाडा और अमेरिका में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मौजूद हैं, यकसानियत मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जबकि ये एक दूसरे के बहुत ही करीबी एलाइज़ हैं। एक दूसरे के साथ इनकी बहुत ज़्यादा बनती है। सबसे पहले हम देखते हैं कनाडा और अमेरिका का जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो एक दूसरे से ख़ासा मुख्तलिफ है। जबकि अमेरिका जो है लेड बाय द प्रेसिडेंट के वहाँ पे सदर होता है, और कनाडा जो है कॉमनवेल्थ कंट्री से ताल्लुक़ रखता है, तो वहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर की डेजिग्नेशन होती है जो कि हेड ऑफ़ द कंट्री होता है। सो टेक्निकली क्वीन एलिज़ाबेथ जिनका इंतकाल हो चुका है वो हेड ऑफ़ द स्टेट थी ऑफ़ द कनाडा, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी किस्म की मुदाखलत कभी किसी किस्म के बारे में कनाडा में कभी भी नहीं की। जो दोनों ममालिक के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट की है वो भी डिफरेंट है। जैसे कि यूएस में मेजर दो पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन्स, जबकि कनाडा में 4 पार्टीज़ हैं। इसके अलावा जो है स्मॉलर भी कुछ स्मॉल पार्टीज़ भी हैं, जैसे कि कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, न्यू डेमोक्रेटिक्स पार्टी एंड द ग्रीन पार्टी। सो एज ए कंट्री कनाडा इज़ मोर वेलकमिंग टू आउटसाइडर। ये बड़ी कॉमन सी बात है। बहुत सारे अमेरिकन जो हैं पिछले 10 साल के अंदर अंदर अमेरिका, ख़ुसूसन पिछले 5 साल में जब से ट्रूडो की गवर्नमेंट आई है, यूएस के जो जो सिटीजन्स हैं वो कनाडा बहुत ज़्यादा मूव हुए हैं। लीगल इलीगल वो दूसरा टॉपिक है, लेकिन इलीगली बहुत ज़्यादा पकड़ी भी गए हैं। रास्ते में बॉर्डर क्रॉसिंग करते हुए बेचारे मारे भी गए हैं, कि बिकॉज़ वो जो बॉर्डर्स है दैट इज़ टू कोल्ड, पूरा का पूरा जो है वो बिल्कुल फ्रीज़ होता है। लोग पैदल भी आने के लिए तैयार हुए, लेकिन बहुत सारी डेथ्स भी हुई हैं। वो एक दूसरा टॉपिक है, उसके ऊपर भी किसी दिन वीडियो बनाएंगे। क्योंकि कनाडा के पास बहुत ज़्यादा लैंड मौजूद है और लोगों की तादाद कम है, तो कनाडा जो है इसीलिए मोर वेलकमिंग इसीलिए रहा है हमेशा। उसने इमिग्रेशन को हमेशा के लिए ओपन किया है, और मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स अक्सर बेशतर आते रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो है कनाडा में तवातुर से आ रहे हैं। जबकि कनाडा यूएस में भी आ रहे हैं, लेकिन यूएस में उस तरह से वेलकम नहीं किया जा रहा उनको जिस तरह से कनाडा में किया जा रहा है। कैनेडियंस जो हैं अपने वर्क यानी 9 टू 5 जो जॉब करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेक लेते हैं, और वेकेशंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और बहुत ज़्यादा वेकेशंस भी वो लेते रहते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि अमेरिकन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और के काम को जो है बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। जबकि कनाडा में कम से कम 1 घंटे का ब्रेक होता है, हाफ़ एन आवर के 2 या 1 घंटे का एक ब्रेक होता है। इसके अलावा बहुत सारे 15-15 मिनट के ब्रेक होते हैं, कभी कॉफ़ी ब्रेक हो जाता है। लेकिन जो अमेरिकन्स जो ख़ास तौर पे मैंने देखा अपनी एक्सपीरियंस में, जो अमेरिका से हायर हुए हैं कनाडा में, यहाँ पे उनके काम करने का स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो काम पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि हम बच्चे को, जबकि हम कैनेडियंस जो हैं कोशिश ये होती है कि किसी तरह से 11 बज जाए, उसके बाद लंच टाइम हो जाए, फिर वो 2:30-3 बज जाए, ताकि एक ब्रेक का फिर टाइम मिल जाए, उसके बाद फिर कॉफ़ी ब्रेक हो जाए, ताकि फिर जो है वो छुट्टी 4:30-5 बजे हो जाए और सीधा सीधा घर।
کینیڈا جو ہے جو کینیڈا جو ملک ہے، دودھ ہے، وہ پلاسٹک کے بیگ کے پیکٹ میں ملتا ہے، جبکہ امریکہ میں وہ شیشے کی بوٹلز کے اندر ملتا ہے۔ یہ بھی ایک ڈفرینس ہے۔ تو جناب کینیڈا امریکہ جو ہے وہ جغرافیائی لحاظ سے بہت قریب ہوں، لیکن پھر بھی ان میں جو کھانے ہیں وہ کافی ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے۔ جو کینیڈا میں ہے ایک چیز کہلاتی ہے پوٹین، جو یہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ جناب وہ فرائز ہوتی ہے اور تھوڑی سی ہارڈ فرائز ہوتی ہے، اس کے اوپر سوس ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ چکن بھی ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد ہے جو یوگرٹ کرڈز ہوتے ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں، چیز ڈالی جاتی ہے، وہ کینیڈا کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ جبکہ امریکہ میں جو چپس کے حوالے سے ہینڈ کٹ یا ہوم کٹ فرائز کا بہت زیادہ رواج ہے، وہاں پہ جو پیکٹ والے جو فرائز ہیں، چپس ہیں، وہ کم پسند کیا جاتا ہے۔ اسکول کا سسٹم بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ امریکہ میں جو ہے ڈفرینٹ ہے، اور کینیڈا میں مڈل اسکول نام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ سو امریکہ میں جو ہے بچوں کا اسکول جو ہے وہ کنڈر گارڈن یعنی کے جی سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایلیمنٹری اسکول میں جاتے ہیں 5th گریڈ تک، اس کے بعد مڈل اسکول میں 8 گریڈ تک، اس کے بعد ہائی اسکول ہوتا ہے ان کا جو کہ 12th گریڈ میں فنش ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ کینیڈا کے اندر جو ہے مڈل اسکول کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بچے جو ہیں کے جی میں جاتے ہیں، اس کے بعد جو ایلیمنٹری اسکول جو ہے وہ 7 گریڈ تک ہوتا ہے، اس کے بعد گریڈ 8 سے لے کر کے 12 گریڈ ہوتا ہے، جس کو ہم ہائی اسکول کہتے ہیں کینیڈا میں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بہت آسان ہے کہ وہاں پہ ایک لارج گروپ کے ساتھ آپ جا کر کے کینیڈا میں باہر جو ہے ڈنر وغیرہ کر سکتے ہیں، کھانے کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور اس میں کچھ آسانیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ یو ایس میں حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن کینیڈا میں یہ بڑی آسانی ہے کہ جب آپ کو جو ہے آپ کا گروپ ہے 4-5 لوگ کھانے پینے جا رہے ہیں، تو آپ کی ٹیبل پہ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کی اے ٹی ایم مشین ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس رکھ دیتے ہیں، اور آپ کی جو ہے بلنگ اس کے اندر آپ پے کر سکتے ہیں اپنے ٹیبل میں بیٹھ کر کے، جبکہ یو ایس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسٹمائز بل بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر $150 کا آپ کا بل بنا ہے، اور آپ ان کو کہہ دیں کہ جناب آپ اس طرح سے بل لے کر آئیں کہ جو کہ ڈیوائیڈڈ ہو 5 پیپل میں، اور ایوری بڈی جو ہے ہر آدمی اپنا کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ نکال کر کے وہ اپنا حصہ پے کر دے۔ یہ بھی بہت بڑی آسانی کینیڈا کے اندر ریسٹورینٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق یہ دیکھا گیا کہ امریکن جو ہے وہ زیادہ شاپنگ کرتے ہیں آن لائن دین کینیڈینز۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ اور آپ کو یہ پتا ہوگا ہم پینیز کی بات کرتے ہیں جناب، تو کینیڈین جو ہے ڈونٹ یوز پینیز اینی مور، یہ پہلے ہوا کرتا تھا، اب کینیڈا میں وہ چیز تقریباً 15 سال پہلے ختم ہو چکی ہے۔ دیر آر نو پینیز ان کینیڈا، جبکہ اسٹل یو ایس میں ایسا یعنی پینیز کا یوز آج بھی موجود ہے۔ جناب ایک اور ڈفرینس یہ بھی کہ کینیڈین جو ہیں اپنی ہائر ایجوکیشن پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور بہت کم کمپرومائز کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے مطابق 55.2% آف کینیڈین جو ہے وہ اڈلٹ جو ہیں وہ ان کی ایج 25 سے لے کے 64 سال کی عمر تک ان کے پاس کسی نہ کسی یعنی کسی نہ کسی لیول کی کالج ایجوکیشن ہے۔ اور یہ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ جناب کینیڈا کے اندر جو ہے سب سے زیادہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جی ہاں، وہ فیمیلز یعنی ویمنز کی تعداد ہے جن کے پاس زیادہ سے زیادہ جو ہے کالج کی ایجوکیشن یا ڈگریز موجود ہے۔ اور برعکس اس کے کہ جناب سینسس بیورو کے مطابق کہ 33.4% امریکن جو ہے وہ 25 سال یا اس سے زیادہ جو ہے اس نے اپنے بیچلرز ڈگری کو کمپلیٹ کیا یا اس سے زیادہ پڑھا ہے۔ تو جناب اٹ از دی ڈفرینس بٹوین 55.2% اگینسٹ 33.4%۔ تو جناب امریکہ اور کینیڈا میں جو میجرمنٹ کا جو طریقہ کار ہے یا اس کا اسکیل جو ہے وہ بھی بالکل ڈفرینٹ ہے کہ کینیڈا کے اندر جو ہے انچز یوز کیے جاتے ہیں زیادہ تر، اور امریکہ میں زیادہ تر سینٹی میٹرز ہیں، اور کینیڈا میں جناب کلو میٹرز یوز کیے جاتے ہیں جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں ڈسٹینس کی جو ہے رینج معلوم کرنے کے لیے، جبکہ امریکہ میں بالکل اس کے الٹ مائلز یوز کیے جاتے ہیں۔ تو جب آپ کینیڈا میں ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں
کلومیٹرز پر آور کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، 40 50 60 120 کلومیٹرز۔ لیکن اگر آپ کینیڈا سے بالکل بارڈر سے ملا ہوا ہے، بارڈر سے جیسے آپ کینیڈا سے یو ایس میں انٹر ہوتے ہیں، تو اگر آپ 120 پہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو آر گوئنگ ٹو فاسٹ بیکاز دیٹ از مائلز۔ تو 120 کلومیٹرز رفلی سمجھ لیجیے کہ 45 50 مائلز این آور۔ تو اس چیز کا آپ کو بڑا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو کینیڈا میں جو لینگویجز ہے اس کا بھی، کینیڈا امریکہ کے جو لینگویجز ہے اس کا بھی ڈفرینس ہے کہ جناب کینیڈا کی دو میجر لینگویجز ہے، انگلش اینڈ فرینچ، جبکہ امریکہ کی جو ہے دو میجر جو لینگویجز ہیں وہ انگلش اینڈ اسپینش ہے، اسپینش ناٹ اسپینش، اسپینش۔ اور امریکہ جناب جو کافی کے معاملے میں ہے وہ اسٹار بکس سب سے زیادہ مشہور ہے، دے لو اسٹار بکس، جبکہ کینیڈا میں ایسا نہیں ہے۔ اسٹار بکس تو میں نے بھی خود آج تک ٹرائی نہیں کیا ہے۔ جی ہاں، یہاں پہ ٹم ہارٹنز لورز ہیں، ٹیم ہارٹن لورز۔ تو جناب آپ کینیڈا اور امریکہ کی جب ڈفرینس کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا ڈفرینس ہے، تو جو بہت بڑا جو میجر ڈفرینس ہے، جی ہاں، ہیلتھ کیئر سسٹم۔ کینیڈا میں فری ہیلتھ کیئر ہے، جبکہ کینیڈا میں مختلف طریقوں سے وہ ہے، تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن موسٹ آف دی تھنگس آر فری۔ امریکہ میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ بھی انشورنس وغیرہ لیتے ہیں تو وہ ہوتی ہے، لیکن بڑا ایک سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن دیٹ از ٹرو کہ یہ بالکل صحیح ہے، اٹ از ٹرو کہ کینیڈا میں ہیلتھ کیئر سسٹم سو کالڈ فری ہے اور بہت زیادہ چیزیں فری ہیں۔ تو جناب یہ موازنہ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ دیکھیں کہ یہ جو اتنے بڑی بڑی کنٹریز دنیا میں موجود ہے، جبکہ کینیڈا اور امریکہ ایک دوسرے کی بہت ہی زیادہ پڑوسی کنٹری ہے، جبکہ پاکستان انڈیا بھی ایسا ہی ہے۔ کینیڈا امریکہ کے لحاظ سے، پاپولیشن کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن سائز کے لحاظ سے بالکل سیم ہے۔ اسی طرح سے امریکہ، اسی طرح سے پاکستان اور انڈیا، اگر پاکستان کو لیں تو پاکستان انڈیا کے مقابلے میں آبادی میں بھی بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے اور سائز کے لحاظ سے ہی بہت چھوٹا ہے۔ بارڈرز ملے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہو سکے گا کہ یہ ایک دوسرے کے الائز ہو سکیں گے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکے گا کہ پاکستان انڈیا ایک دوسرے سے مل کر کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر کے بات کر سکیں گے؟ کوئی سلیوشن ہو سکے گا؟ بارڈر کے تھرو لوگ آسانی سے آئیں گے جائیں گے، جس طرح سے ہم اطمینان کے ساتھ اپنا پاسپورٹ اٹھاتے ہیں، بلکہ جو کینیڈین ہے سٹیزن ہیں ان کو پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہاں کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ ان کے پاسپورٹ ہی ہے۔ ہم جب بارڈر پہ جاتے ہیں جو فارمیلٹیز وہ پوری ہوتی ہے، اور ہم کینیڈا سے امریکہ چلے جاتے ہیں صبح اور شام کو واپس بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ کر کے انڈیا پاکستان میں کبھی ایسا ہو بھی سکے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ جو ہے اس طرف لگی ہوئی ہیں۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، شفا دے، تندرست دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی تو برائے مہربانی لائک کا بٹن دبا دیجیے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کرایا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ صرف واچ کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی سبسکرائب کا بٹن دبا دیں۔ بہت چھوٹا سا کام ہے، ریڈ بٹن ہے، اس کو دبا دیں، سبسکرائب بھی کر لیں، گھنٹی کا بھی بٹن دبا دیجیے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ضرور شیئر کر لیں لوگوں کے ساتھ تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔